अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उर्दू ज़ोन 24। उर्दू ज़ोन 24 आपके लिए लेकर आ रहा है एक और नहायत ही उम्दा और नहायत ही मुनफरद किस्म का नावल, जो यकीन है कि मेरे प्यारे से लिसनर्स और रीडर्स को वो बहुत पसंद आएगा। इस नावल का नाम है मलकियत और इसकी राइटर हैं हीर शाह। एक बात और आपको बताते चलें कि उर्दू ज़ोन 24 पर जो नावल्स पेश किए जाते हैं वो मुख्तलिफ़ राइटर्स के नावल्स हैं जिनकी लिखाई को बहुत पसंद किया जाता है। और उर्दू ज़ोन 24 पर इन नॉवेल्स के पेश करने का मकसद उन तमाम राइटर्स की काविशों को सराहना है जिनको खुदादाद सलाहियतें हासिल हैं और वो अपनी लिखाई से अपना नाम रोशन कर रहे हैं। नावल शुरू करने से पहले एक बात और आपसे करते चलें कि अगर आपको नावल पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर कोई नावल पसंद नहीं आए या किसी किस्म का आपको कोई तनकीद आपने करनी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप लोग कोई और नावल सुनना चाहते हैं, अपना कोई पसंदीदा नावल शेयर करवाना चाहते हैं, तो उसका नाम ज़रूर मेंशन करें। उर्दू ज़ोन 24 कोशिश करेगा कि आपको आपकी पसंद का नावल भी पेश किया जाए। चलिए अपने इस नावल की जानिब बढ़ते हैं और अपना ये वाला नावल शुरू करते हैं। किस्त नंबर 1। सॉफ्ट मौसीकी की धुन इस बड़े से बेडरूम में दिलफरेब सुर बिखेर रही थी। वहीं स्याह मार्बल के ठंडे फर्श पर बैठी कैनवस पर रंग बिखेरती सांवली लड़की अपनी समंदरी आंखों में चमक लिए इस जालिम दुनिया से दूर अपनी ही दुनिया में गुम थी। वह नाजुक सी सामनी लड़की रंगों से खेलने में इस कदर खोई हुई थी कि अपने रूम में किसी के वहां आकर उसके सर के ऊपर खड़े होने की मौजूदगी का एहसास तक न कर सकी। ए ब्लैक पेंटर, आने वाली ने उसके ऊपर फर्श पर रखे पानी के छोटे से मग को जो वो ब्रश धोने के लिए लाई थी उसके ऊपर उलटकर शदीद नफरत से बोली, आपी आप। रूम में एसी की कूलिंग की वजह से पानी ठंडा हो चुका था, जिसकी वजह से पानी के छींटे ठंडा होने के बाइस चेहरे पर पड़ते ही वो बुरी तरह से थरथरा उठी। लेकिन सामने खड़ी शख्सियत जो कि उसकी सगी बहन हुरिया हलीम खान थी, जो उससे उसकी सगी माँ की तरह उसकी सामने रंगत और मामूली नैन नकुश होने के बावजूद खुदा की तरफ से उसे मिली उसकी जहानत की वजह से उससे बेइंतहा नफरत करती थी। सामने सबसे खूबसूरत नैन कटोरों में सुर्खी लिए खड़ी अपनी सगी बहन को देख रही थी। उसके इस तरह देखने पर उस मासूम का शिद्दत खौफ के बायस पूरा जिस्म बुरी तरह से कांपने लगा और खौफ के बायस उसके गुलजार गुलाबी होंठों से बस इतने ही लफ्ज़ निकल सके, हाँ मैं। बहुत शौक है ना तुम्हें डैड की तवज्जो हासिल करने का। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि तवज्जो हासिल करने की सज़ा क्या होती है। मुकाबिल लड़की ने बेदर्दी से उसके स्याह आबशार की मानिंद सिल्की कमर तक आते बालों को इंतहाई सख्ती से जड़ से पकड़कर उसे झंझोड़ कर नफरत से कहा। फिर वो उसे खींच कर रूम से बाहर ले जाने लगी। बाल पर गिरफ्त सख्त तरीन होने की वजह से सर में दर्द की टीस उठने की वजह से वो बुरी तरह से सिसक उठी। आप ही प्लीज़ छोड़ें, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द की वजह से वो सिसकती हुई बोली, दर्द मुझे भी बहुत हुआ था कल रात को जब मैंने डैड के मुंह से तुम्हारे लिए तारीफ सुनी थी। क्यों अपनी जहानत की वजह से मेरे डैड को मुझसे दूर करने पर तुली हुई हो तुम, काली कलमोई। नफरत से फनकार कर उसकी सगी बहन ने उसे गलत इरादे से बाहर लाकर खूबसूरत श्याम मार्बल से बने सीढ़ियों के ऊपरी स्टेप के करीब उसका रुख अपनी जानिब करके खड़ा करते हुए शदीद गुस्से से कहा, अगर तुम रुकना नहीं चाहती हो तो फिर ठीक है। आज मैं तुम जैसी काली इंतहाई बदसूरत डाइन का अपने डैड की ज़िंदगी से नामो निशान मिटा दूंगी। अचानक से उसकी सगी बहन ने उसके दोनों नाजुक शोल्डर्स पर अपने दोनों सफ़ेद हाथ रखकर अपने लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट सजाकर उससे बोलकर यकदम से उसे पीछे सीढ़ियों की जानिब हल्का सा धक्का देकर तेज़ी से उससे दूर होकर पीछे खड़ी हो गई। वो जो इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, अपनी सौतेली बहन के धक्का देने पर लड़खड़ाई। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, किसी फौलादी आहनी हसार ने उसे झटके से अपनी जानिब खींचा, तो खौफजदा सी वो किसी कच्ची ढाल की तरह मुकाबिल के चट्टानों जैसे मजबूत सीने से आ लगी। यू आर फूल मिस हुरिया हलीम खान। अगर इस वक्त मैं यहाँ ना होता तो मेरी ब्लैक ब्यूटी को कुछ हो जाता, और अगर उसे सच में कुछ हो जाता ना तो मैं इस आलीशान हवेली में खून की नदियाँ बहाता। वो जो सख्ती से आंखें बंद किए बुरी तरह से कांप रही थी। अपनी समातों के बेहद करीब इंतहाई भारी हुसीली आवाज़ सुनकर वह झट से अपनी नीली समंदरों जैसी
शहर में जकड़ने की ताकत रखती खूबसूरत, खौफ से नम हो रही हसीन आंखें खोलकर अपने बेहद करीब इस लापरवाह, जिद्दी, घमंडी इंसान को देखती वो सटपटा के उससे दूर होने लगी। मगर मुकाबिल उसकी इस कमज़ोर मज़ाहमत पर मुस्कुराकर उसके सामने चेहरे को बगौर तकते हुए अपनी गिरफ्त और भी ज़्यादा उसकी नाजुक कमर के गिर्द कस गया। तुम? हुरिया हलीम खान, नेमत हलीम खान, जो उसके अव्वल दर्जे पर फाइज दुश्मन को अपने तायाजाद उसके घर के सब लड़कों में से ज़्यादा हैंडसम मगर मगरूर लापरवाह शहजादे सागम आतिश खानज़ादा के बेहद करीब देखकर सुलग कर बस इतना बोल सकी, परफेक्ट जोड़ी। सादान आलम खान, जो सागम आतिश खानज़ादा का सौतेला भाई था, वहां आकर हुरिया के दाएं जानिब खड़े होकर सागम आतिश खानज़ादा के मजबूत पनाहों में बुरी तरह से मचलती नेमत को देखते हुए तन से ताली बजाकर इस तहजिया लहजे में बोला, क्यों माई जेलस ब्रो, तुम्हें जलन हो रही है क्या? एक लड़की को अपने दुश्मन अव्वल की मजबूत पनाहों में देखकर, या फिर मिस हुरिया हलीम खान को अपनी प्यारी सी महबूबा को अपने दुश्मन अव्वल के लिए इतना ज़्यादा तड़पते हुए देखकर, या फिर उसे मेरे लिए इतना ज़्यादा पॉसेसिव होते हुए देखकर तुम्हारी जल रही है? अपने असली चराने वाले अंदाज में कहता वो सादान आलम खान को सुलगा गया। यू बास्टर्ड! सादान आलम खान ने गुस्से से आगे बढ़कर उसे मारना चाहा। नहीं प्लीज़, इसे मत मारो प्लीज़। हुरिया के तड़प कर उसे पीछे खींचने पर वो उसके लिए उसकी तड़प देखकर नफरत से सामने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर खड़े सागम आतिश खानज़ादा को देखने पर मजबूर हो गया। तुम इस काली डाइन को इतनी अहमियत क्यों देते हो सागम? हुरिया ने अपनी सब्ज आंखों में दीवानगी की परछाइयां लिए सामने खड़े इस लापरवाह शहजादे से पूछा। क्योंकि ये इस घर के बाकी लोगों की तरह बेहिस नहीं है। उसके अंदर मेरे लिए नरमी है। ये मुझे तुम लोगों की तरह एक जानवर नहीं, एक इंसान समझती है। तो मैं क्यों अहमियत ना दूं इसे? ग्रे रंग की सहरंगेज गहरी आंखों से उसे देखते हुए वो नरम लहजे में बोला। हुरिया हलीम खान उस दुश्मन जान के लहजे में नेमत हलीम खान के लिए बेइंतहा नरमी देखकर नफरत से आंसू बहाने लगी। सागम आतिश खानज़ादा हुरिया हलीम खान को कहने के बाद अचानक से उस सांवली मामूली नकूश वाली लड़की को इतनी एहतियात से, जैसे वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक नाजुक कांच की बनी गुड़िया हो जो हाथ लगाने पर टूट जाए, उसे नरमी से अपने मजबूत आहनी हसार में लेकर सीढ़ियाँ उतरने लगा। वो उसे लिए हवेली के पिछले हिस्से पर बने अपने आलीशान जिम में लेकर आया, मगर वो उसे नीचे उतारने के बजाय उसी तरह उसे अपने मजबूत बाजुओं में लिए सामने पड़े सोफे पर जाकर बैठा। खान, छोड़े मुझे। उसकी इस हरकत पर उसकी सांवली रंगत पर सुर्खी घुलने लगी। वो उसकी गोद पर सिमट कर बैठी नीचे उतरने के लिए गुस्से से कहती हुई मजामत करने लगी। अगर ना छोड़ूं तो? गंभीर भारी गहरी आवाज़ में कहता वो अपनी साहर ग्रे खूबसूरत आंखों में बेशुमार चमक लिए उसके सामने रंग पर सुर्खी घुलता हुआ देखकर मबहूत ज़दा रह गया। अपने मजबूत पनाहों में मज़ाहमत करती ये नाजुक लड़की उसे उस दिन से मामूली नहीं लगी थी जिस दिन वो इस घर के लोगों की नफ़रतों से मुकम्मल टूटकर इस जालिम दुनिया से अपनी हस्ती को मिटाने के लिए वो हराम राह पर निकलने वाला था, जिस पर चलकर उसकी न सिर्फ आखिरत बल्कि उसकी दुनिया भी खराब हो जाती। वो उसके नरमी अपनायत के एहसास की वजह से खुद को रोकने पर मजबूर हो गया था, मगर अपना आप उसकी तवज्जो और प्यार की वजह से हार गया था, क्योंकि वो लापरवाह दुखों से गिरा खूबरू शहजादा उस दिन हराम मौत तो नहीं मरा था। हाँ, मगर उस सांवली मामूली नैनो नकुश की लड़की की तवज्जो से ज़रूर घायल होकर मर गया था। आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं खान? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझ जैसी मामूली लड़की को इतनी अहमियत देते हैं आप, जिसकी वजह से मेरी सगी बहन मुझसे अपनी सगी बहन से जलने लगी है? प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बख्श दें, मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ ना करें प्लीज़। वो अपनी नीली समंदरी आंखों में बेशुमार पानी लिए अपने सांवले दोनों नाजुक हाथ उसके आगे जोड़ती हुई बोली। बहुत कुछ बिगाड़ती हो तुम मेरा जाने दिलबरम, देखो अभी भी इस तरह हाथ जोड़कर रोती हुई तुम मेरा बिगाड़ रही हो। उसकी हैरानी से देखने पर वो उसके सामने नाजुक भीगे हाथों के ऊपर अपना मजबूत मर्दाना सुर्ख सफ़ेद हाथ रखकर मतलब ईमान मखमूर लहजे में बोला। और रही तुम्हारी बहन की बात, वो तुमसे इसलिए नहीं जलती कि तुम साकिब आतिश खानज़ादा की दीवानगी, उसकी जुनून, उसका इश्क, उसका पागलपन हो, बल्कि वो तुमसे इसलिए जेलस है क्योंकि तुम उससे कई गुना ज़्यादा जहानत की मलिका हो। हर काम में तुम उससे परफेक्ट हो, वो तुम्हारी हर अदा से जलती है। और जब मैं तुम्हें अपनी मलकियत बनाऊंगा, अपनी बीवी,
تب یہ جلن شاید دیوانگی میں ہر حد پار کر کے تمہیں ختم کرنے میں بدل جائے، مگر میں اسے تمہیں ختم کرنے سے پہلے ہی ختم کر دوں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کی بھیگی سرخ رخساروں کو نرمی سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھو کر جنونیت سے وہ بولا، نہیں، آپ میری بہن کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اس ضدی سرپھرے شہزادے کے جنونی لفظ پر وہ خوفزدہ ہو کر یکدم سے اس کے خوبصورت عنابی ہونٹوں پر اپنا نازک سانولا ہاتھ رکھ کر بولی۔ اس کی اس بے ساختہ عمل پر ساغم آتش خان زادہ جیسے سانس لینا بھول گیا۔ اس کے گرے سحر انگیز آنکھیں جا کر نیلی سمندری طوفان برپا کرتی آنکھوں سے جا ٹکرائیں، جس سے نیلی آنکھوں والی لڑکی جو اس کے زبردستی گود پر بیٹھنے کی وجہ سے اس کی گرفت میں سخت مچل اٹھی۔ اس طرح کر کے تم خود اپنی بہن کے لیے مصیبت پیدا کر رہی ہو دلبرم۔ اس کی لمبی خوبصورت پلکوں کو چھوتا وہ بھاری سحر انگیز لہجے میں بول کر اس کا معصوم خوفزدہ دل بری طرح سے دھڑکا گیا۔ حوریہ بی بی، آپ یہاں خیریت تو ہے نا؟ آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ اگر تھا تو آپ ہم کو کہتے، ہم آپ کا کام کر دیتا۔ آپ نے خام خواہ یہاں آ کر اپنی رنگت کو جلا دیا۔ بوا اور ان کی 18 سالہ بیٹی نوری اور نعمت جو روز کی طرح کچن میں رات کا کھانا بنا رہی تھی، حوریہ حلیم خان کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ نوری نے تو آگے بڑھ کر بڑے ہی افسوس سے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ ہمیشہ اپنی دوست، اپنی پیاری نرم دل بی بی نعمت حلیم خان کی ساری تکلیفوں کا، جو اسے حوریہ حلیم خان روز اپنی سخت اذیت پہنچاتے لفظوں سے گھائل کر کے اور اپنی شاطرانہ چالوں کی وجہ سے اسے دیتی تھی، ان سب چیزوں کا بدلہ نوری جس طرح اس نے ابھی اپنی موپٹ عادت کی وجہ سے حوریہ حلیم خان کو سنا کر لیا تھا، اسی طرح وہ موقع ملنے پر اس حوریہ حلیم خان پر طنز کی صورت اس پر اپنا غصہ نکالتی تھی۔ نوری، نوکر ہو تو نوکروں کی طرح رہو، اوروں کی طرح مالکن بننے کی کوشش مت کرو، اور جاؤ جا کر ایک پتیلی میں پانی بھر کے گرم ہونے کے لیے چولہے پر رکھو۔ حوریہ حلیم خان نے سر جھکا کر خاموشی سے سالن کے لیے پیاز کاٹتی نعمت حلیم خان کی جانب دیکھتے ہوئے، اوروں کی طرح مالکن بننے کی کوشش کو چبا کر ادا کرتے ہوئے، آخر میں نوری کو حکم دیتے ہوئے فریج کی جانب بڑھی۔ جی بی بی جی۔ نوری جی بی بی جی کو غصے سے چباتے ہوئے کیبن کی جانب بڑھی اور وہاں سے ایک بڑی سی پتیلی نکال کر اس میں پانی بھر کر چولہے پر چڑھا کر نعمت حلیم خان کی جانب بڑھی اور نعمت بی بی، ہمارا سخت دل چاہ رہا ہے کہ ہم اس خوبصورت بلا کو گنجی کر کے اپنی گلابو، اس کی سفید گدھی جس کا نام اس نے گلابو رکھا تھا، جس وقت اس کے گاؤں میں تھی، اس پر بٹھا کے پورے اسلام آباد میں گھمائیں۔ حوریہ حلیم خان کو سخت غصیلی نظروں سے گھورتی نوری نے نتنے پھلا کر دھیرے سے کہا، یہ تم کیا کسر پسر کر رہی ہو؟ یہاں آ کر یہ پانی میرے روم میں لے کر آؤ۔ حوریہ حلیم خان اسے نعمت حلیم خان کے کان میں خسر پسر کرتے ہوئے دیکھ کر جلتی ہوئی اسے حکم دے کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ یہ پانی میرے روم میں لے کر آؤ۔ حکم تو ایسے دیتا ہے یہ ہمیں جیسے کئی کی مالکہ رانی ہو۔ مورے آپ لے کر جائے یہ پانی، اگر ہم گیا نا تو سیدھا اس خوبصورت بلا کی کھوپڑی پر یہ گرم کھولتا ہوا پانی ڈالائے گا۔ نوری نے غصے سے ناک بھون چڑھاتے ہوئے کہا، بوا آپ رہنے دیں، میں لے کر جاتی ہوں۔ نعمت حلیم خان نے نوری کی بات پر اپنے گلابی نرم و ملائم خوبصورت کٹاؤ دار لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ سجاتے ہوئے بوا کے ہاتھ سے جگ پکڑا اور کچن سے باہر نکلی، یہ جانے بغیر کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ اس جانب مسکراتے ہوئے قدم بڑھا رہی تھی جہاں پر اس کے راستے پر ایک بھیانک طوفان کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے روم میں آنے کی؟ نوری کے بجائے اسے اپنے روم میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر حوریہ حلیم خان نے نفرت سے غراتے ہوئے کہا، وہ آپ ہی نوری کو کوئی کام تھا، اس لیے میں نعمت حلیم خان اس کی سبز آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں دیکھ کر سخت گھبراتے ہوئے بولی، نکل جاؤ ابھی کے ابھی میرے روم سے، یو وچ۔ وہ جنونی ہو کر آگے بڑھی اور اس کے نازک کندھوں کو زور سے دبوچ کر اس نے جب اسے دھکیلنے کے لیے دھکا دیا تو نعمت حلیم خان کے ہاتھ میں تھما جگ اس کے گورے خوبصورت ہاتھ میں الٹ گیا۔ مورے! حوریہ حلیم خان گرم پانی اپنے ہاتھ کی پشت پر گرنے کی وجہ سے زور سے چیخی تو اس کی آواز سن کر شگفتہ خان وہاں بھاگی چلی آئی۔ نعمت، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ تم نے اپنی سگی بہن پر گرم پانی پھینک دیا؟ تم حسد میں مبتلا ہو کر اتنی گر جاؤ گی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اب افسوس ہو رہا ہے کہ تمہارا پیدا ہوتے ہی گلا کیوں نہیں دبا دیا میں نے۔ شگفتہ خان نے نفرت سے نعمت حلیم خان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ حوریہ حلیم خان اپنی ماں کو وہاں دیکھ کر اور زور سے چیختی ہوئی اپنا نازک ہاتھ، جس پر گرم پانی گرنے کی وجہ سے اب سرخ نشان بن چکا تھا، پکڑتی ہوئی زور زور سے رونے لگی۔
نہ نہ میرا بچہ، رونا نہیں، میں ابھی آئس لگاتی ہوں، جلن کم ہو جائے گی۔ شگفتہ خان حوریہ حلیم خان کے آنسو پہنچتے ہوئے اسے ایسے چپ کروانے لگی جیسے وہ 22 کی نہیں 7 سال کی بچی ہو۔ یہ خوبصورت منظر دیکھ کر وہ ہوش سنبھالتے ہی ماں کے پیار کے لیے ترستی۔ معصوم سامنے لڑکی نے ہچکیوں کا گلا گھونٹ کر اپنے خوبصورت نیلگوں آنکھوں سے پانی صاف کرتے ہوئے حسرت بھری نظروں سے اپنی سگی ماں کو دیکھا، جو اس کی بدصورتی کی وجہ سے آج اس سے بہت زیادہ دور تھی۔ اب کھڑی ہمارا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جا کر آئس لے کر آؤ۔ ہے میری معصوم بیٹی کا خوبصورت مومی ہاتھ، سارے کا سارا جلا دیا تم نے کل موئی۔ شگفتہ خان اپنی لاڈلی بیٹی کی تکلیف پر شدید روتے ہوئے نعمت حلیم خان سے نفرت سے بولی۔ جی جی، نعمت حلیم خان اپنی پلکوں پر اٹکے شفاف موتیوں کو صاف کرتی ہوئی بولی۔ خبردار، جو آئندہ تم نے مجھے اپنی کالی زبان سے مورے کہا، نہیں ہوں میں تمہاری ماں۔ میں صرف اور صرف ضامر حلیم خان اور حلیہ حلیم خان کی ماں ہوں، تم جیسی کالی ڈائن کی نہیں، شگفتہ خان نے نخوت سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نعمت حلیم خان ان کی بات پر آنکھوں میں بے شمار موتی لیے پلٹی اور روم سے بھاگی۔ حوریہ حلیم خان اسے روتا ہوا دیکھ کر شگفتہ خان کے گلے لگ کر شاطرانہ مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرنے لگی۔ ساغم آتش خانزادہ کی باہوں میں اسے سوچ کر کل سے وہ سلگ رہی تھی، آج اسے قسمت کا ساتھ دینے کی وجہ سے اسے اذیت پہنچا کر اس کے دل میں جلتے جنون کو قرار سا مل گیا تھا۔ آج بھی گناہ گار نہ ہوتے ہوئے بھی وہ کٹہرے میں کھڑی تھی۔ حلیم خان اپنے بزنس کے سلسلے میں امریکہ گئے ہوئے تھے اور عالم خان گاؤں میں کسی کی فوتگی پر رہا ساغم آتش خان زادہ، وہ اپنے ریس کمپٹیشن کے لیے گیا ہوا تھا۔ اگر وہ اس وقت وہاں ہوتا، سامنے بیٹھے باروب عقیل خان کا لحاظ کیے بغیر اپنی بلیک بیوٹی کو اس دنیا کے ظالم لوگوں سے بہت دور لے جا کر اسے اپنی پناہوں میں چھپا لیتا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں نعمت حلیم خان؟ تم نے میری بیٹی کا ہاتھ جلایا ہے؟ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا ہے میری معصوم بچی کے ساتھ؟ عقیل خان نے روتے ہوئے حوریہ حلیم خان کی پٹی میں جکڑے نازک ہاتھ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سخت گیر لہجے میں پوچھا۔ یہ مجھ سے غلطی سے ہوا تھا دادا جان، وہ خوفزدگی سے منمناتی ہوئی بولی۔ تم نے میرا ہاتھ جلایا ہے، اب منکر کیوں کر ہو رہی ہو؟ دادا جان دیکھیں، یہ منکر ہو رہی ہے، اسی نے میرا ہاتھ جلایا تھا، حوریہ حلیم خان نے سو کرتے ہوئے کہا۔ وہاں موجود اس کے تایا کے دونوں بچے سعدان عالم خان اور نمرہ عالم خان اس ڈرامہ کوئین کی ایکٹنگ پر اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ حوریہ حلیم خان ناٹک کر رہی ہے۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ عقیل خان اس سے بے حد پیار کرتے تھے، اسی لیے وہ اس بات کا ہمیشہ فائدہ اٹھا کر اس طرح کے ڈرامے کر کے وہ نعمت کو ان کے غصے کا نشانہ بناتی تھی۔ نور بانو، جاؤ جا کر گرم پانی لاؤ۔ عقیل خان نے سرخ سبز آنکھیں نعمت حلیم خان کے خوفزدہ چہرے پر گاڑتے ہوئے بوا کو حکم صادر کیا۔ دادا جان پلیز میری بہن کو یہ سخت سزا مت دیں، اس سے سچ میں غلطی سے ہوا ہے، آپ پلیز اسے اتنی چھوٹی سی بات کے لیے بڑی سزا مت دیں۔ حوریہ حلیم خان عقیل خان کی روب و جلال بھری آواز پر نعمت حلیم خان کو دیکھتی ہوئی نعمت کے لیے مصنوعی ہمدردانہ لہجے میں بولی۔ بچے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، اس کمبخت نے آپ پر گرم پانی پھینکا ہے، اسے بھی میں اسی طرح تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح اس نے آپ کو تڑپتے ہوئے دیکھا تھا، عقیل خان نے نفرت سے کہا۔ حوری، میرا بچہ یہ سارا کھولتا ہوا پانی اس کے دونوں ہاتھوں پر بالکل اسی طرح پھینکو جس طرح اس نے تمہارے ہاتھوں پر پھینکا تھا۔ بوا نے گرم پانی لا کر ان کے سامنے ٹیبل پر رکھا تو انہوں نے نعمت حلیم خان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ حوریہ حلیم خان اپنی جگہ سے اٹھی اور بالکل اس کے قریب آ کر اپنے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھنے لگی۔ حوریہ حلیم خان نے اس کے سانولے لمبے خوبصورت ہاتھوں کو سختی سے پکڑ کر دونوں ہاتھوں کی پشت پر دھیرے دھیرے سے وہ گرم پانی پھینکنا شروع کر دیا، تو گرم کھولتا پانی ہاتھوں کی جلد پر پڑنے کی وجہ سے تکلیف کے مارے اس بے قصور سامنے لڑکی کی بلند چیخوں سے یہ شاندار حویلی کے در و دیوار بری طرح سے لرز اٹھے۔ روز کی روٹین کی طرح رات 1 بجے جب وہ حویلی میں داخل ہوا تو اپنا رخ اس کومل نرم دل اپنی جنون دیوانگی کی وجہ بنی معصوم سامنے لڑکی کے روم کی جانب کیا، اور جب وہ اس کے روم میں اس کے بے حد قریب بیڈ پر اس کے سرہانے بیٹھا۔ کس نے کیا ہے یہ تمہارے ساتھ جانے دلبرم؟
جب اس کی گرے خوبصورت ساحر آنکھیں نازک ہاتھوں پر پڑی جو جلنے کی وجہ سے سوج چکے تھے، جن پر چھالے پڑے ہوئے تھے، اس کی تکلیف پر وہ لب بھینچتا ہوا سخت غصے سے اس پر جھکا اور بری طرح سے اسے اٹھا کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، آپ اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بے حد قریب اسے دیکھ کر نعمت حلیم خان بیڈ سے اٹھی اور آنکھوں میں ہراس لیے بولی۔ وہ رات کی اس پہر ایک اور نیا تماشا بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر لگتا تھا کہ ساغم آتش خانزادہ کے تیور اس سے اس کے ہاتھوں کے جلنے کی وجہ پوچھ کر ہی یہاں سے جانے والا تھا۔ دلبرم، جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، میری برداشت کو چیلنج مت کرو۔ اگر تم نے ان لوگوں کا نام نہیں لیا تو میں ابھی اس حویلی کو آگ لگا دوں گا۔ وہ تھوڑا کھسک کر اس کے قریب ہوا اور اس کے خوفزدہ چہرے کو ہاتھ کی پشت سے چھو کر سپاٹ لہجے میں بولا، کسی نے نہیں جلایا ہے، وہ ہم بریانی بنا رہے تھے تبھی ہاتھ جلا تھا۔ وہ اس کی گرے آنکھوں میں جنون دیکھ کر سخت ڈرتی ہوئی بولی، جھوٹ بولنا نہیں جانتی دلبرم، تم مت بولا کرو، میں اچھے سے جانتا ہوں یہ کس کا کام ہے، اور اسے اس کی سزا تو میں ضرور دے کے رہوں گا۔ اس کے جلنے کی وجہ سے چھالے پڑ چکے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر چومتے ہوئے بولا، نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، سچ میں میرا ہاتھ بریانی بناتے وقت جلا تھا، آپ یقین کریں میرا۔ نعمت حلیم خان اس کے پختہ ارادے کو اس کی زبانی جان کر لرز اٹھی۔ اس بات کو ابھی فی الحال کے لیے رہنے دو اور لو میں تمہارے ہاتھ پر مرہم لگاتا ہوں۔ کسی کو تمہارا خیال نہیں ہے لیکن مجھے ہے، تمہاری تکلیف یہاں اثر کرتی ہے جانو۔ ساغم آتش خانزادہ نے زبردستی اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پیار سے اس کی نیلگوں پانی سے لبریز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، صبح اس حویلی میں ہنگامے کا ارادہ رکھتا تھا کیونکہ اس وقت وہ صرف اپنی بلیک بیوٹی کے لیے رکا ہوا تھا جو مزاحمت کرتی ہوئی سخت سہمی ہوئی نظروں سے اپنے روم کے بند دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پلیز خان، آپ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں پلیز۔ اگر حوریہ نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو وہ مجھ پر غصہ کرے گی۔ اگر آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں تو یہاں سے چلے جائیں۔ نعمت اس سر پھرے انسان کو اپنے روم میں اسی طرح جمے ہوئے دیکھا تو خوف اور دہشت کے مارے اپنے ہاتھ اس سے چھڑاتے ہوئے ہذیانی انداز میں کہنے لگی، دیکھنے دو اس حوریہ کو، اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے میں صرف نعمت حلیم خان کا ہوں، بلکہ میرا اس وقت دل چاہ رہا ہے میں چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں کہ دنیا کی نظروں میں بدصورت نظر آنے والی یہ اس وقت میرے روبرو بیٹھی لڑکی ساغم آتش خانزادہ کے لیے بے حد اہم ہے، اور وہ اس کی نظروں میں اس دنیا کی سبھی لڑکیوں سے زیادہ حسین ہے، اور وہ اس کے جنون کی وجہ ہے۔ ساغم نے جنون کی حد کو چھوتے لہجے میں کہہ کر اس کی نازک ہاتھ کی پشت پر کریم لگائی۔ نعمت حلیم خان اس کے نرمی سے کریم لگانے پر اپنی ہاتھ کی پشت پر ہلکی سی جلن محسوس کر کے سسک اٹھی۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ ساغم اس کی سسکی سنتا تڑپ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فکر مندی سے بولا، نہیں نہیں خان، میں اب ٹھیک ہوں۔ نعمت اس کی فکر پر اپنی نم نیلگوں آنکھیں اس کے گرے فکر مند آنکھوں میں ڈال کر دھیرے سے اپنا سر نہ میں ہلا گئی۔ وہ اس وقت تکلیف محسوس کر رہی تھی، مگر اس تکلیف سے زیادہ سامنے بیٹھے شخص کی موجودگی اسے بے چین کر رہی تھی۔ کیا سچ کہہ رہی ہو تم؟ واقعی میں تمہیں درد نہیں ہو رہا ہے، یا مجھے یہاں سے چلتا کرنے کے لیے تم ایسا کہہ رہی ہو؟ اگر ایسا کر رہی ہو تو ایسا مت کرو، بلکہ یہ کہہ دو تم ابھی جانم کہ تمہیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میری موجودگی سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے۔ واللہ تم ایسا کہو گی تو میں یہاں سے خاموشی سے چلا جاؤں گا، کیونکہ میری دیوانگی سے پہلے مجھے تمہاری عزت پیاری ہے۔ اگر تم اس وقت یہ نہیں کہو گی اور جب مجھے صبح پتہ چلا کہ تم نے ساری رات تکلیف کے مارے جاگ کر گزاری ہے تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں ان لوگوں کو جن کی وجہ سے اس وقت تمہاری یہ حالت ہے، میں انہیں سزا دینے سے پہلے تمہیں سزا دوں گا، اور ایسی سزا دوں گا جسے تم سہ نہیں پاؤ گی۔ اس کے دراز کھلے سیاہ ریشمی بالوں کو نرمی سے پکڑ کر باندھنے کے بعد اس کی پشت پر کرتا اپنا سر نازک شولڈر پر رکھ کر ساغم آتش خانزادہ نے جذبوں کی آن سے بوجھل ہوتی ہوئی آواز میں کہا، البتہ اس کے جنون کی چمک لیے گرے آنکھیں اس کے سامنے سرخی میں ڈھل رہی جو اس کی بے انتہا قربت کی وجہ سے ہو رہا تھا پیار سے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں خان، آپ میرا یقین کریں، بلکہ یہ دیکھیں آپ کی کریم لگانے سے اب چھالے کم ہو گئے ہیں۔
ابھی میں آرام کروں گی نا تو درد بھی یوں چٹکیوں میں ختم ہو جائے گا۔ اب آپ بھی جا کر کھانا کھائیں اور کھانا کھا کر سو جائیں۔ اسے اپنے روم سے چلتا کرنے کے لیے وہ پیچھے ہٹی اور اپنا رخ اس کی جانب کر کے جلدی سے بولی، مجھے بھگا رہی ہو یہاں سے، کوئی بات نہیں۔ جب تم میری دسترس میں میری ملکیت زوجیت میں آؤ گی نا تب میں تمہیں بتاؤں گا اچھے سے جانوں۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو پیار سے دبا کر گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے قریب سے اور پھر بیڈ سے اٹھا اور کھڑے ہو کر اسے کچھ وقت تک اسی طرح یوں دیکھنے لگا۔ اس کا دل تو یار کی صورت کو اسی طرح ساری رات دیکھنے کا کر رہا تھا، لیکن صبر کے گھونٹ بھر کر آگے بڑھا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر اچھے سے کمبل اڑا کر اس نے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ اسے روم سے جاتا ہوا دیکھ کر نعمت حلیم خان نے سکھ بھری سانس خارج کرتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لیں اور مرہم اور کسی کی اپنائیت بے پناہ محبت سے کب وہ سکون سے نیند کی وادی میں چلی گئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ صبح سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ حلیم صاحب اور عالم صاحب دونوں کل رات لوٹے تھے، اس وقت وہ بھی وہیں موجود تھے۔ سعدان عالم، نمرہ عالم، حوریہ خان تینوں بھی خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ شگفتہ بیگم پیار سے اپنی بیٹی کو بریڈ پر جیم لگا کر دے رہی تھی۔ تبھی ساغم آتش خان زادہ وہاں آ کر بالکل عقیل خان کے عین سامنے سربراہی والی کرسی کے دوسری آخری رو والی سائڈ پر ٹانگ ٹیبل پر رکھ کر نوری کو اپنے لیے ناشتہ لانے کا کہنے لگا۔ عالم خان اس کی اس حرکت پر غصے سے اپنا لب بھینچ کر رہ گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھنے کا برخوردار؟ تمیز سے بیٹھو۔ عقیل خان نے لفظوں کو چبا چبا کر کہا، مگر وہ ان کی سنے بغیر نوری کے ناشتہ لا کر اس کے آگے رکھنے پر ٹریس سائڈ پر رکھ کر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ ہم کچھ کہہ رہے ہیں برخوردار، آپ سے بہہ رہے ہیں آپ کیا؟ اس کی حرکت پر عقیل خان پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ سن رہا ہوں دادا محترم، آپ کی طرح کانوں کا کچا نہیں ہوں۔ بریڈ کو دان سے کترتے ہوئے بے نیازی سے ان پر طنز کس گیا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بکواس کا، اس بات کا؟ برخوردار، تمیز تو تم چھوٹوں کے لیے بالکل بھی نہیں تھی، یہ ہم اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن امید نہیں تھی کہ تم کبھی اپنے باپ کے باپ سے بھی اپنی اس تلوار نما زبان سے بات کرو گے۔ عقیل خان نے عالم خان کو سخت طیش دلانے کے لیے کہا۔ وہ اچھے سے جانتے تھے ان کا بیٹا اپنے سر پھرے بدتمیز بیٹے کو اس بدتمیزی پر ضرور ہمیشہ کی طرح ٹارچر کرے گا۔ اس سے پہلے کہ ساغم کی اس بدتمیزی پر عالم خان اس کی کلاس لیتے، ایک ملازم بری طرح سے ہانپتے ہوئے وہاں آیا اور جو خبر اس نے انہیں دی اسے سن کر سب شاکڈ رہ گئے۔ ان میں صرف ساغم تھا جو پرسکون انداز میں اپنا ناشتہ تناول فرما رہا تھا۔ اسے اس خبر سے اس حویلی کے ان چند لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اسے صرف اپنی بلیک بیوٹی کی خوشی سے لینا دینا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈرائی فروٹ کی گودام میں آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ میں نے تو کل رات خود اچھے سے چیک کر کے دروازہ بند کیا تھا۔ سعدان عالم خان نے سخت پریشانی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اسے پریشان دیکھ کر ساغم نے زوردار کہکا لگایا۔ یہ خبر سننے کے بعد تمہیں اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ ویٹ کہ تم نے ہی تو یہ سب نہیں کیا ہے ساغم آتش خان زادہ؟ اسے ہنستا ہوا دیکھ کر سب نے پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا جو ٹیبل کو بجاتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ ارے سعدان عالم خان، تم اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے مجھ پر کیوں اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو؟ تم تو اچھے سے جانتے ہو مجھ جیسے ایک آوارہ ان پڑھ جاہل انسان کی میرے سگے باپ نے وہاں انٹری کو منع کیا ہوا ہے۔ میں ان کی اجازت کے بغیر وہاں انٹری نہیں لے سکتا ہوں، تو آگ کیسے لگا سکتا ہوں؟ طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں کہتا وہ اٹھا اور سب کی ہوائیاں اڑاتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سعدان عالم خان سے بولا، تمہاری انٹری بند ہے، تمہارے لوگوں کی تو نہیں نا؟ انہی میں سے کسی کو تم نے حکم دے کر آگ لگائی ہوگی، میں اچھے سے جانتا ہوں۔ سعدان عالم خان نے نفرت سے دھاڑتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے گریبان پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ اٹھا کر روکنے پر وہ رک گیا۔ اگر جانتے ہو تو سعدان برو بحث کیوں کر رہے ہو؟ اور ہاں، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں یہ آگ میں نے ہی لگائی ہے، اور کس لیے یہ آپ تینوں اچھے سے جانتے ہیں۔ سعدان سے کہہ کر آخر میں وہ عقیل خان، شگفتہ بیگم، حوریہ حلیم خان کی جانب سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ان سے بولا، ہم نہیں جانتے برخوردار، جھوٹ مت بولو، تم نے یہ اپنے بھائی کی قابلیت اور اس کی کمائی کو دیکھ کر حسد میں گرفتار ہو کر کیا ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ تم اپنے بھائی سے کتنا جلتے ہو، اب اپنے اس کارنامے کو اپنے باپ کے ڈر کی وجہ سے چھپا کیوں رہے ہو؟ بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم نے یہ آگ اسی لیے لگائی تھی؟ عقیل خان حلیم خان کے غصے کے ڈر سے ساغم آتش خان زادہ پر یہ بے تکا الزام لگا گئے،
کیونکہ اس گھر میں ایک ساغم آتش خان زادہ کے بعد نعمت حلیم خان سے پیار کرنے والے حلیم خان بھی تھے۔ اگر ان کی حرکت کا انہیں پتہ چل جاتا تو وہ انہیں کبھی معاف نہ کرتے۔ حسد، وہ بھی اس بدنام زمانہ مرد سے کروں گا دادا محترم، آپ بھی حد کرتے ہیں، میں اور جلوں گا، وہ بھی اس سے جو رات کے وقت نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے ملازموں کے کندھوں پر لاد کر آتا ہے۔ یہ آگ دادا محترم آپ لوگوں کو آگ کے بدلے آگ کے طور پر ملی ہے۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ تھا۔ ایک آئی برو اٹھا کر ترچھی نگاہوں سے عقیل خان کے غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سرد مہری سے کہتا وہ وہاں رکا نہیں بلکہ نکل کر سیدھا کچن کی جانب بڑھا، جبکہ پیچھے سب ساکت نظروں سے اس کی چوڑی پشت کو اوجھل ہونے تک دیکھنے لگے۔ حوریہ خان ناشتہ کے بغیر شدید غصے سے نعمت حلیم خان کے روم میں داخل ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی، جہاں وہ کھڑی اپنے لمبے بال بنا رہی تھی۔ تم نے ساغم کو میرے خلاف بھڑکا کر اچھا نہیں کیا، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر دھاڑتے ہوئے کہا، آپ ہی چھوڑے میرے بالوں کو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ بالوں پر سخت پکڑ کی وجہ سے وہ بلبلا کر بولی، حوریہ حلیم خان، چھوڑو اسے ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک لڑکی ہو۔ ساغم اس کے لیے ناشتہ لے کر جب روم میں داخل ہو رہا تھا، حوریہ کو اس کے بال پکڑے دیکھ کر سخت غضبناک لہجے میں بولا، تم بھول ہی تو چکے ہو ساغم آتش خان زادہ کہ میں بھی ایک لڑکی ہوں، میرے اندر بھی ایک دل ہے جو صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ حوریہ حلیم خان نے سبز آنکھوں میں نمی بھر کر اس کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے تمہارے دل کے دھڑکنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، میرے دل میں صرف نعمت حلیم خان ہے، یہ تم اچھے سے اپنے دماغ میں بٹھا لو تو تمہارے لیے ہی اچھا ہوگا۔ حوریہ خان، کیونکہ ساغم آتش خان زادہ کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری بہن کا ہے، تمہاری بہن کا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ ساغم آتش خان زادہ نے آنکھوں میں دیوانگی لیے نعمت حلیم خان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، نہیں خان، تم صرف میرے ہو، صرف اور صرف میرے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، یہ ہر چیز جسے میں چاہتی ہوں مجھ سے چھین لیتی ہے، مگر اس بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر کینچی رکھے دیکھ کر وہ اس کینچی کو اٹھا کر جذباتی ہو کر نعمت حلیم خان پر حملہ کرنے والی تھی۔ اس کی اس حرکت پر غصے سے ساغم آتش خان زادہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹرے میں گرم دودھ کا گلاس اٹھا کر اس کے ہاتھوں پر پھینکا، تو گرم دودھ گرنے کی وجہ سے وہ تڑپ کر نعمت سے دور ہوئی۔ ساغم آتش خان زادہ اس کے دور ہٹتے ہی خوف و دہشت سے کانپتی نعمت کو سہارا دے کر بیڈ کی جانب بڑھا۔ اچھا، تو کل پوری رات بڑا خیال رکھا تھا تمہارا اس نے، ایک نامحرم کے ساتھ یہ سب کرتی ہوئی تم مر کیوں نہیں گی؟ بتا، کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ اپنے گھر کے مرد کو تو بخش دیتی ڈائن۔ شگفتہ بیگم حلیم خان کے ساتھ جب اس کے روم میں داخل ہوئی تو سامنے حوریہ کو نیچے گرے اور ان دونوں کو بیڈ کی جانب بڑھتا ہوا دیکھ کر وہ آگے بڑھی اور نعمت کے بھیگے رخسار پر 2 تھپڑ رسید کر غصے سے بولی۔ اسے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور کرنے کے لیے وہ اس وقت کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ اس کی سگی اولاد ہے۔ اگر اس پر بدکاری کا الزام لگے گا تو یہ معاشرہ انہیں بھی جینے نہیں دے گا۔ حلیم خان کی موجودگی کا وہ اچھے سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی اور وہ اس میں شاید کامیاب بھی ہو گئی تھی، کیونکہ حلیم خان ساکت نظروں سے ان دونوں کو اتنے قریب دیکھ رہے تھے۔